हाय एवरीबॉडी, दिस इज डॉक्टर तुफैल टांडियो। आज के इस सेशन में हम बात करते हैं पियाजे पे। अगर आप प्रीवियस वीडियो को रिकॉल करें तो लास्ट टाइम हमने एरिक्सन पे बात की थी। एरिक्सन ने हमें डिफरेंट स्टेजेस बताई थी ज़िंदगी की कि एक बच्चा एक शख्सियत की जो तश्कील होती है वो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक किस तरह तश्कील पाती है। तो उसको मैंने इसलिए फोकस किया था कि ताकि पेरेंट्स, टीचर्स और सोसाइटी एक ह्यूमन की शख्सियत को डेवलप होने में हमारी मदद कर पाए। आज का जो मामला है वो हम पियाजी को देखेंगे। पियाजी का मामला जो है ज़्यादा लर्निंग की तरफ जाएगा, इंसान सीखता कैसे है। तो ये चीज़ हमें पेरेंट्स से और उसके बाद फिर टीचर्स की तरफ ले जाएगी और वो टीचर्स और स्टूडेंट्स उनको ये बात समझने में आसानी ये वीडियो देगी कि इंसान सीख क्यों नहीं पाता। बहुत से कंसेप्ट्स हैं जो हम सीखना चाहते हैं लेकिन हम नहीं सीख पाते। बहुत सी ऐसी बातें जो हम जानना चाहते हैं हम स्टक हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ जनरली ये देखा जाता है कि अगर कोई चीज़ आप नहीं कर पा रहे तो ये समझा जाता है कि शायद इसमें आपके अंदर वो टैलेंट नहीं है, वो एबिलिटी नहीं है, वो स्किल नहीं है, या आपके अंदर कोई नेचुरल डेफिशिएंसी है, आप ऐसा नहीं कर पाते। कहता है कि ह्यूमन शख्सियत जो है ये ठीक है, जेनेटिक्स का उसमें रोल है। ह्यूमन शख्सियत जो पर्सनैलिटी है वो जेनेटिक्स प्लस एनवायरनमेंट की पैदावार है। जेनेटिक्स से मिलने वाली जितनी भी खुसूसियात हैं वो, और उसके बाद फिर जो एनवायरनमेंट किस तरह उनकी जो है ना वो उनको नर्चर करता है, किस तरह उनको जो है ना वो फ्लोरिश करता है, तो इंसान की जो शख्सियत की खुसूसियात हैं उसमें वो परवान चढ़ती है। तो आज के सेशन में हम पियाजे को समझने की कोशिश करेंगे कि एक इंसान का जो लर्निंग प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है, और ये चीज़ फिर हमें मदद देगा इस चीज़ को समझने में कि किस तरीके से हमारे स्टूडेंट्स जो उनको सीखने में जो लर्निंग जो है ना वो प्रीडिकमेंट होती है, उन्हें जो प्रॉब्लम होते हैं वो सीख नहीं पाते। तो हमें ये समझना चाहिए कि उनको कहाँ पे वो बच्चा फंस गया है, और पर्टिकुलर यहाँ पे मेरा प्री ऑपरेशनल और फॉर्मल जो ऑपरेशनल कॉग्निटिव डोमेन्स हैं उस पे मेरा फोकस रहेगा ताकि हम समझ पाएँ और इन स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स को बीइंग ए टीचर भी हम मदद कर पाएँ और स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स खुद भी अपने प्रॉब्लम्स को समझ पाएँ ताकि वो अपनी ज़िंदगी को स्ट्रेटजाइज करके बेहतर जो है ना वो लर्निंग जो है ना वो स्ट्रेटजीज की तरफ जा पाएँ। तो अगर इसी सेंस में देखा जाए तो जो नॉर्मल एक ह्यूमन लाइफ किस तरीके से परवान चढ़ती है और कॉग्निटिव पियाजी का उसमें क्या जो है वो है स्टैंस है, तो उसको आज की इस शॉर्ट वीडियो में हम ब्रीफली समझने की कोशिश करेंगे। तो पियाजी का जो मानना है वो ये, इसका जो मानना है कि जो हमारी कॉग्निटिव जो है डेवलपमेंट किस तरीके से जो होती है, हमारे दिमाग के अंदर जो तब्दीली होती है, जो हम सीखते हैं वो किस तरीके से होती है। तो इसका मानना ये है, पियाजे का मानना ये है कि हमारे जो बच्चे होते हैं वो मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजर कर वो ज़िंदगी में चीज़ें सीखते हैं। तो इसका जो इस थ्योरी का जो की आइडिया है वो इस चीज़ पे खड़ा है कि बच्चा असिमिलेट कैसे करता है और अकोमोडेट कैसे करता है। तो असिमिलेशन का मतलब है कि जो इस बच्चा अपने दिमाग को इस्तेमाल करके आने वाली नई इंफॉर्मेशन को स्कीमास जिसे वो कह रहा है मेंटल फ्रेमवर्क के अंदर किस तरह अपनी स्कीमास को यूज़ करके वो बच्चा जो है ना नई आने वाली इंफॉर्मेशन को असिमिलेट करता है और फिर जो एग्जिस्टिंग स्कीमास हैं उसी को इस्तेमाल करके किस तरह वो अकोमोडेशन की तरफ जाता है। तो अब देखें यहाँ पे दो चीज़ें बड़ी नुमायाँ होगी। एक तो ये होगी कि जो जिसको वो असिमिलेशन कह रहे हैं। अब जब वो असिमिलेशन की बात कर रहा है तो वो ये कह रहा है कि किस तरीके से हमारा दिमाग आने वाली न्यू इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। तो जो ही बच्चे जो है ना वो जब सीखना शुरू करते हैं तो न्यू इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग में आती है और वो स्कीमास की शेप में वो उनको जो है ना असिमिलेट करते हैं। तो ये पहली स्टेज होती है। उसके बाद होती है अकोमोडेशन। वो उससे हायर डोमेन है कि एक जो मौजूदा आपके पास इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन में जब नई इंफॉर्मेशन आती है तो वो एग्जिस्टिंग जो इंफॉर्मेशन है
وہ کس طرح جو ہے نا ماؤلڈ ہوتی ہے، ری شیپ ہوتی ہے، اور اسی کو آپ پروسیس کر کے پھر کس طرح نئے نتائج نکال کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور دیکھیں بہت سے لوگ آپ کو ملتے ہیں جو اپنا فکسڈ مائنڈ سیٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، تو بیس اس کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے، لیکن یہ تو بڑی عمر میں پرابلم ہوتی ہے۔ لیکن چھوٹی عمر میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بچے نئی چیز کو جو ہے نا وہ انکارپوریٹ نہیں کر پاتے یا اکموڈیٹ نہیں کر پاتے، تو سب میں کہیں نہ کہیں وہ پرابلم جو ہے نا رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ چیز کا اس اسٹوڈنٹس کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو پیاجی کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ایشوز ہیں، یہ ایشوز تب آتے ہیں جب یہ چیزیں اسٹوڈنٹس کی لائف میں یا ایک بچے کی لائف میں کہیں نہ کہیں یہ پرابلم رہ جاتے ہیں۔ اب پیاجی کے پاس یہ 4 ہیومن سٹیجز ہیں جہاں پہ اس کی جو ہے نا وہ لرننگ ہوتی ہے۔ پہلی جو سٹیج ہے وہ کہتا ہے کہ یہ سینسوموٹر کی سٹیج ہے، جو 0 سے لے کر 2 ایئر تک، 2 سال تک بچہ جو ہی پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے سینسز سے چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جی آپ یہاں پہ کسی چیز کو پکڑنا، کسی چیز کو ٹچ کرنا، کسی چیز کو ہولڈ کرنا یا سیٹ کرنا، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں یہاں سے جو ہے نا وہ بچہ سیکھنا شروع کرتا ہے، اس کا جو ہے نا دماغ چیزوں کو پروسیس کرنا شروع کرتا ہے، اور اس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ دس از جو ہے نا وہ ڈیولپڈ آبجیکٹ پرماننس۔ اب یہاں پہ بچے کے پاس یہ ہوتا ہے کہ آبجیکٹ کا جو تصور ہوتا ہے وہ فکس ہوتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ آبجیکٹ جو ہے نا وہ ہر جگہ پر فکس ہے۔ ایون اگر کوئی کھلونا ہے، آپ نے اس کو بلینکٹ کے نیچے، کمبل کے نیچے چھپا دیا ہے، تو بھی وہ بچہ پہلی سٹیج پہ یہ جاننا ہوتا ہے کہ یہ وہ جو ہے نا وہ اسٹیٹک ہے، وہ ساکن ہے، وہ چینج نہیں ہو رہا۔ اب یہاں پہ جو ہے نا پیاجی کا ماننا یہ کہ جو ہی بچہ 0 سے لے کر 2 سال تک کا بچہ ہے، تو یہاں پہ اس بچے کا جو سینسز ہے، جو اپنا سینسوموٹرس ہیں، اس سے جو اس کو انفارمیشن ہے، پورا بچہ اسی چیز پہ جو ہے نا وہ ہے، اس کا پورا جو انفارمیشن ہے، جو نالج ہے، جو چیزیں ہیں، وہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، جو وہ دیکھ رہا ہے، جو وہ سینس کر رہا ہے، گریب کر رہا ہے، ٹچ کر رہا ہے۔ تو کوئی ایون سم ٹائم وہ چیز اس کے نظر سے آپ چھپا بھی دیں، لیکن وہ کھلونا اگر بلینکٹ کے نیچے پڑا ہوا ہے تو وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ یہاں پہ پڑا ہوا ہے، موجود ہے، کیونکہ وہ ابھی یہ ریزننگ نہیں کر سکتا کہ ان میں جو یہ وہ اسٹیج نہیں ہے کہ جس پہ بچہ ریزننگ کر سکے۔ تو اس فرسٹ اسٹیج کے بعد پھر پیاجی جو ہے نا جو سیکنڈ اسٹیج کی طرف جاتا ہے، تو سیکنڈ اسٹیج جو پیاجی کے پاس ہے وہ ہے کہ پری آپریشنل اسٹیج ہو گیا۔ یہ اسٹیج بہت امپورٹنٹ، کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ یہاں پہ ایک بچہ جو ہے نا آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ سائنس کو، سمبلز کو، ورڈز کو، امیجز کو یوز کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن لاجیکل وہ چیزوں کو کنیکٹ نہیں کر پاتا، کیونکہ یہی مین پرابلم ہے جو اس ویڈیو میں اپنے جو ٹیچرز کو اور اپنے اسٹوڈنٹس کو کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس اسٹیج میں ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہے نا، دیکھیں یہ 2 سے لے کر 7 سال کی اسٹیج کے بچے ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے نا وہ چیزوں کو، ان کی سائز، اس کے کلر یا اس طرح چیزوں کو کنیکٹ کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کو پرابلم یہ ہو جاتا ہے کہ یہ ایگو سینٹیسزم کیا ہے؟ ایگو سینٹیسزم یہ کہ آپ دوسرے بندے کا پرسپیکٹیو نہیں سمجھ پاتے۔ یہاں پہ 2 بڑے جو ہے نا وہ چیلنجز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کنزرویشن اور ایک ہوتا ہے ایگو سینٹیسزم۔ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے جو آپ کو اچھی لگتی ہے، مجھے بری لگتی ہے، یہ ہمارے 2 پرسپیکٹیو ہے، فریم آف ریفرنس ہے۔ ایک چیز آپ کے لیے صحیح ہے، میرے لیے خراب ہے، یہ ہمارے فریم آف ریفرنس ہے جو بڑی عمر میں جا کر جو ہے ایک چیز جو آپ کی نظر میں ٹھیک ہے دوسرے کی نظر میں ٹھیک نہیں ہے، یہ جو ہے نا وہ فریم آف ریفرنس کی بات ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا وہ ہمیں نہیں سمجھ میں آتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ اس بچے کو آپ چھوٹے بچے کو آپ آئس کریم کھانے سے منع کرتے ہیں، آئس کریم اس سے مزہ دے رہی ہے، اچھی لگ رہی ہے، اس کو گلے میں درد ہے، ڈاکٹر نے کہا ہوا ہے، اب آپ اسے کہہ رہے ہیں آئس کریم نہ کھاؤ، تو وہ بچہ آپ کے پرسپیکٹیو کو نہیں سمجھ پا رہا کہ یہ کیونکہ اس کو ریزننگ وہاں پہ وہ نہیں کر پا رہا۔ تو سمپل جو ہے نا وہ جو ہے نا اس بچے کا جو ہے نا یہ یہاں پہ ایگو سینٹیسزم کا پرابلم ہوتا ہے، وہ پرسپیکٹیو نہیں سمجھ پا رہا ہوتا ہے، اس لیے بہت سے اوقات پہ آپ نے دیکھا ہوگا بچے اننیسیسری ضد کر رہے ہوتے ہیں، غصہ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی بات کو نہیں مان رہے ہوتے۔ اور دوسرا جو یہاں پہ بچوں کے ساتھ پرابلم ہوتا ہے ایگو سینٹیسزم کے علاوہ، جو دوسرا یہاں پہ ان کو پرابلم ہوگا وہ جو نہ ہوگا اپنا کنزرویشن کا۔ کنزرویشن کیا ہوتی ہے کہ وہ بچہ سمجھتا ہے کہ یہ جو اپنا اگر پزا ہے وہ پلیٹ میں پورا پڑا ہوا ہے تو اس کو لگتا ہے یہ بڑا ہے، لیکن اس کے اگر آپ نے 4 ٹکڑے کر کے اس کو پائل اپ کر دیا ہے تو یہ بچے کو لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ کم ہو گیا۔ مقصد اس اسٹیج میں جو ہے نا بچے کے لیے سب سے بڑے جو چیلنج ہوتے ہیں، جو پری آپریشنل اسٹیج کے جو چیلنجز ہیں، یہ 2 بڑے چیلنجز ہوتے ہیں۔
تو وہ بچہ بھی لاجک کے ساتھ اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے، لاجکلی چیزوں کو وہ کنیکٹ نہیں کر پا رہا ہوتا، تو اس کو یہ پرابلم ہو رہی، چیلنج ہو رہی ہوتی ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ یہ ایک تو ایگو سینٹیسزم کو نہیں پروسیس کر پا رہا کہ آپ کا پرسپیکٹیو اور اس کا پرسپیکٹیو وہ نہیں سمجھ پاتا، اور دوسرا اس بچے کے لیے جو مین چیلنج رہ جاتا ہے وہ یہ رہ جاتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ ان چیزوں کو، جو کنزرویشن کی بات ہے، دیکھیں نا، بس اوقات آپ ان کی کسی بھی چیز کو آپ توڑ کر ٹکڑے کر کے رکھ دیتے تو اس کو لگتا ہے کہ یہ چیز کم ہو گئی، وہ رونا شروع کر دیتا ہے، پھر دوبارہ آپ اس کے 4 پیس جو ہے نا وہ کر کے اور اس کو جو ہے نا وہ کمپلیٹ شیپ دے دیں تو اس کو لگتا ہے ہاں اب یہ چیز پوری ہو گئی، اور وہ رونا بند کر دیتا ہے۔ یہ بیسیکلی بچے کا سائیکالوجیکل پرابلم ہوتا ہے، اس کا برین ابھی تک چیزوں کی کنزرویشن کا جو نقطہ نگاہ ہے اس کو نہیں سمجھ پاتا۔ اس بچے کو لگے گا کہ اگر ایک گلاس لمبا ہے اس میں زیادہ پانی آئے گا، لیکن وہی گلاس لمبا نہیں ہے لیکن وہ چوڑا ہے، تو ٹیکنیکلی دونوں میں پانی برابر ہے، لیکن اس کو لگے گا کہ یہ جو لمبا گلاس ہے اس میں زیادہ پانی ہے، کیونکہ ابھی تک بچہ یہ کنزرویشن کے پروسیس میں پھنسا ہوا ہے۔ تو یہاں سے پھر پیاجے کہتا ہے کہ اگر یہ دو سٹیجز کنزرویشن کے اور ایگو سینتھسس کے، اگر یہ دو سٹیجز بچہ بخوبی اگر پرفارم کر جائے اور آپ اس کو سپورٹ کر کے نکال جائیں تو پھر وہ جو بچہ جس سٹیج میں انٹر ہوتا ہے وہ ہے تھرڈ سٹیج۔ اور یہاں پہ جو تھرڈ سٹیج ہے پیاجے کے پاس، وہ جو ہے وہ ہے اپنا کانکریٹ آپریشنل سٹیج، اور یہاں پہ یہ بچہ کیا ہوتا ہے، اس کے کنڈیشن ہو جاتا ہے، اس کے قابل ہو جاتا ہے کہ وہ چیزوں کو لاجکلی پروسیس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور دیکھیں اب وہ جو پہلے والی دو سٹیجز تھی اس میں بچہ تقریباً پیرنٹس کے پاس تھا، اور پیرنٹس کی رسپانسبلٹی تھی اس بچے کو اس کرائسس سے بیل آؤٹ کرنے کی، لیکن اب جو معاملہ ہے اب یہی بچہ جو ہے نا وہ پیرنٹس کے پاس نہیں ہے، اب یہ بچہ اسکول میں، یہاں پہ اب جو ہے نا وہ ٹیچرز کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس بچے کو سپورٹ کرنا، کیونکہ میجارٹی ہم نے اسکولز میں بچوں کو دیکھا ہوتا ہے کہ وہ کانکریٹ آپریشنل سٹیج پہ آتے ہیں، لیکن ابھی بھی وہ لاجیکلی چیزوں کو جو ہے نا وہ ڈیولپ نہیں کر پاتے، کیونکہ وہ بچہ پری آپریشنل جو ہے نا اسٹیج پہ پھنسا ہوا ہے، اور وہ چیزوں کو ان کی جو کنزرویشن کا جو ایشو ہے، ان کی جو یہ جو اس کو وہ پراپرلی جو ہے نا وہ سیٹ اسائڈ نہیں کر پا رہا، اس لیے بچے جو ہے نا وہ اسٹرگل کرتے ہیں بہت سے آئیڈیاز پہ۔ اب یہ وہ سٹیج ہے کہ اگر اس بچے کو بتایا جائے کہ یہ پرسہ اگر پورا ہو یا 4 پیسز میں 8 پیسز میں ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا اماؤنٹ سیم رہتا ہے، یہ اس کی لاجیکل ڈیولپمنٹ ہے۔ تو اگر بچہ کانکریٹ آپریشنل اسٹیج پہ نہیں پہنچ پایا ہے اور پری آپریشنل اسٹیج پہ وہ بچہ اسٹک ہو گیا ہے، یہ بچے اسکولز کے اندر بیچارے اسٹرگلنگ چائلڈ ملتے ہیں، اور پھر ہم ان پہ ٹھپا لگا دیتے ہیں، یہ ڈل ہے، یہ ڈفر ہے، یا یہ ہے، اس کو پتہ نہیں، اور پھر وہ پوری عمر جو ہے نا وہیں پہ جو ہے نا وہ رک جاتے ہیں، اور وہ ہم ایک بہت بڑا نقصان کر بیٹھتے ہیں، اس بچے کو آگے نہیں لے جاتے۔ تو اسکول میں جو ٹیچر کے لیے سب سے بڑا جو چیلنج دیکھا گیا ہے وہ یہ دیکھا گیا کہ ایک اچھا ٹیچر کس طریقے سے اپنے اس بچے کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے جو اس سٹیج پہ ہے، پرٹیکولر جو پری آپریشنل اسٹیج پہ پھنس گیا، اور فارمل کانکریٹ اسٹیج میں وہ بچہ جو ہے نا وہ انٹیگریٹ نہیں ہو پا رہا یا اس میں جو ہے نا وہ افیکٹولی جو ہے نا وہ ٹرانسینڈ نہیں ہو پا رہا، تو اس میں پھر چیلنج رہ جاتا ہے ٹیچرز کے لیے۔ اگر ٹیچر اس پیاجی کے اس کنسیپٹ کو سمجھتا ہے تو وہ پھر بچے کو جو ہے نا اس کے بجائے کہ بچے کو یہاں پہ ٹارمنٹ کرے، ٹارچر کرے، اس کو جو ہے ڈالو یا ڈفر یا اس طرح کے اس کو ٹائٹل دے، وہ ٹیچر ایفیکٹولی اس بچے کی پرسنٹیج پہ اس کے جو اس کرائسس پہ کام کرتا ہے، وہاں سے پھر وہ بچے کو لے کر اگلے سٹیج پہ لے جاتا ہے، اور وہ سٹیج جو اس کا پیاجی کا چوتھا سٹیج ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، جہاں سے بچے کا ایگو سینٹیسزم کا سٹیج ہم جو ہے کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اور یہ جو مین چیز ہے، جس طرح اوپر کے سٹیجز میں آپ نے دیکھا تھا، کیونکہ یہ فارمل آپریشنل سٹیج ہے، اب اس سٹیج پہ جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹس کیا ہوتے ہیں کہ وہ اس کے قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے جو ہے نا وہ جو ایبسٹریکٹ آئیڈیاز ہیں، کیونکہ جو بچپن وہاں پہ ایگو سینٹیسزم کے پرابلم تھے بچے کو، اب وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمارے جو ہے نا وہ اگر کوئی مجھ سے ڈفرینٹ ہے تو کس طریقے سے ہے، اور اب وہ اپنا نقطہ نگاہ پوائنٹ آف ویو جو ہے نا وہ ڈیولپ کر پاتا ہے، اور ایٹین کین ڈبیٹ ایتھیکل ایشوز آر پلان فیوچر کریئر پیس۔ اوکے، یہ دیکھیں یہاں پہ اس بچے کو اپنی جو ہے نا وہ ہے کہ ابھی مجھے کیا کرنا ہے، ریئلٹی، لائف، چیلنجز، باقی سب چیزیں، یہ جو ایبسٹریکٹ آئیڈیاز ہیں، یہ وہ اسٹیج ہے جہاں پہ بچہ جو ہے 11 سال کے بعد
جو ہے نا وہ پروسیس کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ وہ پراپر اسٹیج ہے جہاں پہ ہمیں پھر اس طرح کے ایبسٹریکٹ قسم کے آئیڈیاز اگر اس ایج میں ہم بچوں کو دیں. اور دیکھیں کبھی کبھار کچھ پیرنٹس اوور جو ہے نا وہ کریزی ہو جاتے ہیں، وہ چھوٹی عمر کے بچوں کو بڑی بڑی باتیں سکھانا شروع کر دیتے ہیں. کبھی چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ نے یہ غلطی کر دی، آپ ایسے نہیں ہو پائے گا، آپ نے یہ نہیں سیکھا تو یہ ہو جائے گا، دیکھو میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. آپ دیکھیں یہ وہاں پہ ایشوز ہوتے ہیں جو بیسکلی ایبسٹریکٹ آئیڈیاز ہوتے ہیں، اور بچے کو اس ٹائم میں کہ ٹرسٹ اور پیشن اور جذبہ اور جنون اور اس طرح کے کانسیپٹ جو ہے نا وہ چھوٹے بچے جو ہے نا وہ نہیں کنسیپچلائز کر پاتے، اور پیرنٹس کو لگتا ہے کہ ہمارے بچوں کے اندر کوئی پرابلم ہے. سو دیٹ از ویئر کہ جو ہے نا اگر ہم ان 4 اسٹیجز کو بخوبی اگر ہم لے جائیں تو میری سمجھ میں کہ سینسو موٹر سے جو 2 سال کا بچہ ہے اس کو اگر ہم آگے لے جائیں، جس میں وہ بچہ جو ہے نا ڈسکور کرتا ہے اپنے سینسز میں اور اس کے پاس آبجیکٹ پرماننٹ ہوتا ہے، لیکن پری آپریشنل اسٹیج ہوتی ہے، یہ وہ بچہ ہوتا ہے جہاں پہ لاجک پہ، ایگو سینٹیسزم پہ اور کنزرویشن پہ. دیکھیں یہ 3 چیزیں میں نے اس پوری ویڈیو میں جو کی اس کا تھیم ہے، یہ 3 چیزیں کہ بچہ لاجکلی جو ہے نا وہ نئی چیزوں کو سمجھ پا رہا ہوتا ہے، یا وہ ایگو سینٹیسزم پرسپیکٹیو کو نہیں سمجھ پاتا، وہ کنزرویشن کو نہیں سمجھ پاتا کہ ایگو سینٹیسزم کے مطلب آپ کے لیے جو صحیح ہے تو میرے لیے صحیح کیوں نہیں ہے، یا اگر آپ یہ کریں تو میں کیوں نہ کروں، تو یہ نہیں سمجھ پاتا. اور ایون کنزرویشن کا جو ہے نا کہ اس کو نہیں ہوتا کہ یہ جو ہے نا اگر پزا کو 4 اس کے اسٹیجز پلیٹ میں یا جو ہے نا اس کو رکھا جائے تو وہ زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کو اگر ایک دوسرے کے اوپر پائل اپ کر دیا جائے تو وہ کم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ کنزرویشن کو نہیں سمجھ پاتا. لیکن جب کنکریٹ اسٹیج میں آتا ہے تو اب یہ کنزرویشن کو سمجھ پاتا ہے، اور جب یہ بچہ فارمل اپنی اسٹیج پہ آ جاتا ہے آپریشن میں تو یہ اپنے ہائپوتھیٹیکل جو پرابلم ہے، جو ایبسٹریکٹ ایشوز ہے، انہی کو ڈیل کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہاں پہ پھر یہ بچہ جو ہے نا وہ فارملی لائف میں کنیکٹ ہو پاتا ہے. تو یہ پھر دوبارہ اگر جو ہم نے ایرکسن کو دیکھا تھا تو وہ 1 سال کا بچہ جو تک ہوتا ہے، جو والدین کا اس میں فیڈنگ میں ٹرسٹ اور جو ٹرسٹ اس پیدا ہوتا ہے یا نہیں پیدا ہوتا ہے، وہی ٹرسٹ پہ آگے بچہ بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ اس کی آٹونامی کا ایشو ہوتا ہے. اگر پیرنٹس بچے کو آٹونامی دیتے ہیں، اس کو جو ہے نا وہ شرمندہ نہیں کرتے، اس کو جو ہے نا ڈانٹتے نہیں ہیں یا اس کو ٹوکتے نہیں ہیں، تو وہ بچہ انیشیٹو لینا شروع کر دیتا ہے، اور انیشیٹو میں اگر وہ کامیاب ہوتا ہے تو اپریشیٹ ہوتا ہے، اگر ناکام ہوتا ہے تو والدین اگر اس کو وہاں پہ پھر جو ہے نا وہ اس پہ ہنستے نہیں، اس کا مذاق نہیں اڑاتے، تو اس بچے کے اندر پھر جو ہے نا وہ کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے، اور وہ آتا ہے اسکول میں. اسکول اگر اس کی انڈسٹری اور انفیریارٹی پہ کام کرے. اب یہ دیکھیں یہاں پہ جو انڈسٹری ہے، یا یہ انڈسٹری کیا ہے، وہاں پہ بچے کا جو ہے نا آپریشنل، پری آپریشنل اور فارمل جو ہے نا کوگنیٹیو جو ڈومین تھی نا اس کا پرابلم ہے. اگر بچہ وہاں پہ آپریشنل اسٹیج میں پھنسا ہوا ہے تو یہ بچہ اسکول میں پرفارم نہیں کر پائے گا، اور یہ سسٹم اس کو انفیریارٹی میں دھکیل دے گا، اور ہم یہ بچہ کھو بیٹھیں گے. یاد رکھیں بہت سے بچے اس اسٹیج پہ ہم اسکولز میں کھو رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ. تو یہاں پہ بینگ اے ٹیچر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ بچہ اپنی پری آپریشنل جو کوگنیٹیو ڈومین ہے اس میں تو نہیں پھنسا ہوا، اس میں تو نہیں اسٹرگل کر رہا، تو وہاں سے اس بچے کو اگر ہم لے آئیں گے تو آگے جب آئے گا اس بچے کے اندر تو یہ آئیڈینٹی رول کنفیوژن یہ سب کیا ہے، یہ جو ہے نا وہ فارمل جو اس بچے کی جو اسٹیج ہے، جو فائنل اسٹیج وہاں پہ پیاجی دے رہا ہے، اور ایرکسن اور ان کی دونوں یہ اسٹیجز اسکولز میں جہاں پہ بچے اپنی آئیڈینٹی، اپنا تشخص، اپنے پرسپیکٹیو پیدا کرتے ہیں اور اپنے ویوز کی طرف جاتے ہیں. تو اس کے بعد پھر جو ہے نا یہاں پہ پیاجی کا رول ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو ہے نا وہ ایرکسن آگے لے جاتا ہے. پھر یہی لوگ آپ سوسائٹی میں لے جائیں گے، وہاں پہ اگر ان کے اندر وہ انٹیمیسی، ریلیشن شپ، فرینڈ شپ، ٹرسٹ پیدا ہوا تو وہ چیز دنیا میں جا کر جنریٹ کریں گے. اگر یہ ٹرسٹ پیدا نہیں ہوا تو اکیلے ہو جائیں گے تو پروڈکٹ نہیں دیں گے. جب پروڈکٹ نہیں دیں گے تو پھر ان کی اپنی کوئی انٹیگریٹی نہیں بنے گی، اور مایوسی کی حالت میں ہمیں کیسے سماج کو جنم دیں گے جو آگے کے ہمیں کیسے فرد کو جو ہے نا جنم دے رہے ہیں جو کبھی بھی زندگی میں آگے کامیاب انسان نہیں بن سکتا. تو دیکھیں میرا مطلب کیا ہے، بنیادی طور پہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں جو ہے نا ان کنسیپٹس کو سمجھنا چاہیے. بینگ اے پیرنٹس ہم اپنے بچوں کی پراپر جو ہے نا بینگنگ کریں. بینگ اے ٹیچر ہم اسکولز کے اندر ان بچوں کے ان سائیکالوجیکل پرابلمس کو دیکھیں، کیونکہ ایجوکیشن جو ہے وہ جتنی بھی لرننگ تھیریز ہے ان کا جو ہے مین رول یہ ہوتا ہے. ایجوکیشن کا دیکھیں یہی پرسپیکٹیو ہے نا کہ جب آپ ایجوکیشن کے آپ کیوں پڑھا رہے ہیں، پرپس تو ہوگا نا آپ کے پاس. اس پرپس کے لیے آپ نے کون سے اسکل پیدا کرنے، ان اسکلز پیدا کرنے کے لیے آپ نے کس سبجیکٹ کا چناؤ کرنا ہے، اور ان سبجیکٹس کا چناؤ کرنے کے لیے آپ کو پڑھانے کے لیے آپ نے کس ٹیچنگ میتھڈولوجی کا جو
फिर जब टीचिंग मेथोडोलॉजी की बात आती है तो आपके पास लर्निंग क्या है, क्या ये प्योर साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है, क्या ये प्योर कॉग्निटिव फिनोमिनन है, क्या ये प्योर सोशो कॉग्निटिव फिनोमिनन है। तो देखें तो आपके पास साइकोलॉजिकल स्किनर पाल्वो वगैरह कहेंगे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, पियाजे कहेगा कॉग्निटिव डोमेन है, फिर आपको जो है ना उसको अगर आप विकास की को देखेंगे तो वो कहेगा ये जो है ना वो सोशो कॉग्निटिव है, इंटरैक्टिव प्रोसेस है। तो ये सब चीज़ें मिलकर हमें इन लर्निंग प्रोसेस को समझने में मदद देती है। और अगर हम इनको साइंटिफिकली ह्यूमन पर्सनैलिटी को समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये ना देखें कि जो भी इंसान है वो जैसा बन गया वो बन गया, नहीं। हर इंसान बचपन जन्म के बाद उसको जिस तरह के हालात ने शेप किया है, वो हालात उस बच्चे की में शख्सियत की तश्कील में अहम किरदार अदा करते हैं। अगर हम इस चीज़ को साइंटिफिकली समझने और सपोर्ट करने की कोशिश करें तो हम बीइंग ए पेरेंट भी अपने बच्चों को प्रॉपर्ली नर्चर कर सकते हैं, और बीइंग ए टीचर भी हम उनको प्रॉपर्ली अपब्रिंग कर सकते हैं। और हम सोसाइटी में जब इन बच्चों को इंटीग्रेट करेंगे, जब उनको जो है ना वो इंड्यूस करेंगे, तो दे विल बी अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग विद अ ग्रोथ माइंड, विद लॉयल्टी, विद पैशन, विद इंटीग्रिटी, विद विजडम, विद क्रिएटिविटी। और यही सोसाइटी हमें बचा सकती है। तो लेट अस गो फॉर अब इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम आगे करेंगे तो हम ब्लूम्स को भी देखेंगे, ब्लूम्स हमें कैसे हेल्प कर रहा है इन चीज़ों को समझने में। और फिर ब्लूम्स में आने वाले वीडियोस में जब उसको देखेंगे तो फिर ये सब लर्नर्स को, टीचर्स को, पेरेंट्स को हेल्प करेंगी टू मेक अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। आप एक अच्छे इंसान को जन्म दें ताकि हम एक बेहतर माशरे को जन्म दे पाए। थैंक यू वेरी मच।